बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। दुनिया भर से ARYQ टेलीविज़न देखने वाले नाजरीन की खिदमत में अस्सलामु अलैकुम। नाजरीन किराम, प्रोग्राम है फ़ज़ाइल रमज़ान और मैं हूँ आपका मेज़बान डॉक्टर अतहर कसीम और हमारे मेहमान हैं किबला पीर मोहम्मद हसन हसीबुर्रहमान दाम बरकातहुम आलिया। नाजरीन किराम, ये रमज़ानुल मुबारक का महीना दुआओं की कबूलियत का महीना गर्दाना जाता है। आज का हमारा मौज़ू भी दुआ है और दुआ के बारे में अकाबरीन इस्लाम फरमाते हैं कि अगर ये दुआ दिल की गहराइयों से मांगी जाए तो इसकी कबूलियत में यकीनन कोई शक नहीं रहता। आज हम जानेंगे कि दुआ के आदाब क्या हैं, दुआ के तकाज़े क्या हैं और दुआ का इबादत के अंदर क्या मुकाम है। किबला पीर साहब, बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवरी का। अब सबसे पहले हमारे नाजरीन को ये बताइए कि दुआ का मफ़हूम क्या है, इसकी तारीफ़ क्या है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह, सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। यकीनन आज आपने एक बहुत ख़ूबसूरत उन्वान का इंतख़ाब किया और बिलख़ुसूस ये उन्वान इस माह मुबारक में एक ख़ास अहमियत का हामिल है, क्योंकि वैसे तो दुआ जब भी मांगी जाए बहुत ही मुबारक अमल है और बहुत ही बाबरकत अमल है, लेकिन इस महीने में इसको एक ख़ास हैसियत हासिल है, क्योंकि इस महीने की तो हर रात को अल्लाह की रहमत ख़ुद पुकार रही होती है कि है कोई मुझसे मांगने वाला, है कोई मुझसे सवाल करने वाला कि मैं अपनी रहमतों से उसकी झोली को भर डालूँ। तो इस महीने में यकीनन ये करना और इसकी तरगीब उम्मत को देना ये बहुत ज़रूरी है। डॉक्टर साहब, दुआ का मफ़हूम आपने दरिया फरमाया, सवाल फरमाया। इमाम राग़िब अस्फ़हानी अल-मुफ़रदात में इरशाद फरमाते हैं कि दुआ का लुग़वी माना पुकारना और इल्तिजा करना है, और दुआ का इस्तिलाही माना छोटे का अपने बड़े के साथ इज़हार इज्ज़ करना और इज़हार इज्ज़ से सवाल करना, मांगना, इसको दुआ कहा जाता है। और डॉक्टर साहब, इस्तिलाह शरीयत में अल्लाह करीम से बंदे का मांगना, करम की भीख मांगना और अपनी हाजात अर्ज़ करके उन पे खैरात मांगना, इसको दुआ कहा जाता है। डॉक्टर साहब, दुआ लफ्ज़ों के तकरार का नहीं बल्कि बंदगी के इजहार का नाम है। ये खालिक और बंदे के दरमियान एक ऐसा मोहब्बत का रिश्ता है कि जो बात इंसान किसी से भी नहीं कर सकता वो बात इंसान अपने रब से करता है, और रब वो गोहरे मकसूद इंसान को अता फरमाता है। इस राज न्याज के बंधन को दुआ कहा जाता है। डॉक्टर साहब, हर एक की ज़िंदगी में कोई ना कोई ऐसा मोड़ ज़रूर आता है जिसमें उस पर कोई ऐसी तकलीफ़ नाजिल हो जाती है, ऐसी आजमाइश आ जाती है, वो ऐसी मुश्किल में फंस जाता है, ऐसी परेशानी में फंस जाता है जिसका वो अपने माँ बाप से जिक्र नहीं कर सकता, जिसका वो अपने बीवी बच्चों से जिक्र नहीं कर सकता, कोई दोस्त दुनिया में किसी से वो इसका जिक्र नहीं कर सकता। डॉक्टर साहब, उस वक्त जब इंसान ठोकर खाता है तो इंसान की नज़रें अपने रब की तरफ जाती हैं, अपने रब के हुज़ूर गिड़गिड़ा के अपनी फरियादें करता है, और जो तकलीफ़ कोई और दूर नहीं कर सकता वो तकलीफ़ हुज़ूर अलैहिस्सलाम का वसीला अल्लाह दूर फरमाता है। इस ताल्लुक़ को दुआ कहा जाता है। आपने बहुत वज़ाहत के साथ दुआ की तारीफ़ हमें बताई। पीर साहब, ये भी बताइए कि कुरान इस सिलसिले में क्या कहता है और आक़ा दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारका से हमें क्या रोशनी मिलती है दुआ के हवाले से। डॉक्टर साहब, कुरान करीम में अल्लाह करीम अपने मंगतों, अपने बेकारियों, अपने सवालियों से बेशुमार मोहब्बत का इजहार फरमाता है, और हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने भी अल्लाह ताला से भीख मांगने वालों की बेहद अहमियत और फजीलत बयान फरमाई है। सबसे पहले अल्लाह करीम कुरान करीम में इरशाद फरमाता है, वक़ाल रब्बुकुम उदऊनी अस्तजिब लकुम, कि तुम्हारा रब तुमसे इरशाद फरमाता है कि मुझसे दुआ करो, मुझसे सवाल करो, मैं तुम्हें अता फरमाऊँगा, यानी मुझसे मांगो मैं तुम्हें अता फरमाऊँगा। डॉक्टर साहब, अगर किसी दुनिया वाले से मांगे ना, अब देखें इतना करीम रब है, देखें ज़रा कितनी मोहब्बत से फरमा रहा है कि तुम्हारा रब तुमसे कह रहा है मुझसे मांगो मैं तुम्हें अता फरमाऊँगा, कितनी मोहब्बत का अंदाज़ है। तो फिर हम दुनियादारों के पीछे जलील होते रहें। डॉक्टर साहब, अगर किसी दुनिया वाले से मांगे ना तो दोनों सूरतों में शर्मिंदगी होती है, हर एतबार से इंसान को शर्मिंदगी होती है। अगर इंसान दुनिया वाले से मांगे और दुनियादार इंसान को कुछ दे दे तब भी सारी ज़िंदगी के लिए एक शर्मिंदगी होती है, उसके आगे इंसान निगाहें नहीं उठा सकता कि मैंने इससे भीख मांगी हुई है। और अगर इंसान दुनियादारों से मांगे और वो ना दें तब तो और ज़्यादा शर्मिंदगी होती है कि मैंने अपनी हाजत इसके आगे रखी, इससे भीख मांगी और इसने मुझे कुछ ना दिया। दोनों एतबार से शर्मिंदगी होती है। लेकिन डॉक्टर साहब देखिए ज़रा वो कितना करीम है, तिरमिज़ी में मौजूद है। मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह के नज़दीक सबसे ज़्यादा इज़्ज़त वाला मकाम दुआ है, यानी अल्लाह ताला की बारगाह में सबसे ज़्यादा इज़्ज़त वाला वो बंदा है जो
اللہ سے بھیک مانگا کرتا ہے۔ سب سے زیادہ اللہ کی بارگاہ میں قدر و منزلت اور عزت والا وہ ہے جو اللہ کا منگتا ہے۔ دنیا میں منگتوں کو حقیر جانا جاتا ہے، اس دربار میں منگتوں کو عظیم جانا جاتا ہے۔ اسی لیے تو کسی نے کہا ہے، اور جتنے بھی سہارے ہیں سبک کرتے ہیں، عزت نفس بڑھاتا ہے سہارا تیرا، کیونکہ حضور فرماتے ہیں کہ اللہ کی بارگاہ میں سب سے عزت والا مقام وہ ہے جو انسان اللہ تعالیٰ سے کرم کی بھیک مانگتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب ذرا دیکھیے کتنا کریم رب ہے وہ، دنیا والوں سے مانگو تو دنیا ناراض ہوتی ہے، نہ مانگو تو خوش رہتی ہے۔ وہ کتنا کریم رب ہے، حضور فرماتے ہیں اگر اس سے مانگو تو وہ خوش ہوتا ہے، حدیث کا مفہوم ہے، اور اگر اس سے نہ مانگو تو وہ ناراض ہو جاتا ہے۔ دنیا سے مانگو تو دنیا ناراض ہوتی ہے، اس سے نہ مانگو تو وہ ناراض ہو جاتا ہے۔ اتنا کریم رب ہے ڈاکٹر صاحب، پھر ہم دنیا کے پیچھے بھاگتے پھرتے ہیں۔ اسی لیے تو اللہ کریم ہم سے سوال فرماتا ہے کہ تم گویا کہ دنیا کے پیچھے لگے رہتے ہو، دنیا سے عطا کی امید رکھتے ہو۔ اے انسان، تجھے تیرے کریم رب کے بارے میں کس نے دھوکے میں ڈالا ہے؟ اتنا کریم رب ہے، جو ترمذی میں موجود ہے حدیث، حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے حدیث قدسی ہے کہ اے ابن آدم، مجھ سے مانگ تو صحیح، ذرا میری بارگاہ میں ہاتھ پھیلا تو صحیح، ذرا میری بارگاہ میں آنسو بہا تو صحیح، ذرا ایک بار میرا منگتا بن تو صحیح۔ حضور فرماتے ہیں، اللہ نے فرمایا ترمذی میں موجود حدیث قدسی کہ جب تم مجھ سے مانگے گا نا تو پھر میں یہ نہیں دیکھوں گا تیرے گناہ آسمانوں کی بلندیوں کے برابر ہے، یہ زمین کی وسعتوں کے برابر ہے۔ جب تم مجھ سے دعا کرے گا تو پھر میں تجھے عطا کروں گا، جب تک تو مانگتا رہے گا تب تک میں تجھے عطا کرتا رہوں گا۔ اللہ اکبر، اتنا کریم رب ہے ڈاکٹر صاحب۔ اور پھر ہم دنیا کے پیچھے بھاگتے رہیں، اور ڈاکٹر صاحب میں نے کہا نا اللہ سے نہ مانگو تو اللہ ناراض ہوتا ہے۔ سورہ لقمان کی آیت نمبر 77 میں اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے کہ اے میرے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام، لوگوں سے ارشاد فرما دے کہ اگر اللہ سے تم دعا نہیں مانگو گے نا تو پھر اللہ بھی پرواہ نہیں کرے گا، پھر اللہ بھی تمہاری پرواہ نہیں کرے گا۔ اگر چاہتے ہو کہ اس کی رحمتیں تم پہ نازل ہوں تو ہاتھ پھیلا پھیلا کے اس سے کرم کی بھیک مانگا کرو، کرم کی بھیک مانگا کرو۔ ڈاکٹر صاحب اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے، اللہ کریم قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے کہ مجھ سے دعا کرو، جب دعا کرنے والا مجھ سے دعا کرتا ہے تو میں اس کی دعا کو ضرور قبول فرماتا ہوں۔ ڈاکٹر صاحب میرے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کریم سے دعائیں مانگو، کیونکہ اللہ کی شان کے شایع نہیں ہے کہ وہ کسی پر دعا کا دروازہ کھول دے اور قبولیت کا دروازہ نہ کھولے۔ حضور فرماتے ہیں کہ جب کسی پر اللہ دعا کا دروازہ کھولتا ہے، رحمت کا دروازہ کھول دیتا ہے، اور جب اللہ کریم کسی پہ دعا کا دروازہ کھولتا ہے تو اللہ کریم ضرور اس کے لیے قبولیت کا دروازہ بھی کھول دیتا ہے۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ نعمتوں میں اللہ کی بہت بڑی نعمت یہ ہے کہ اللہ کریم کسی کو دعا کی توفیق عطا فرما دے، دعا کی توفیق عطا فرما دے۔ ڈاکٹر صاحب میرے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی کئی احادیث ہیں دعا کی اہمیت کے اوپر، ایک حدیث بیان کر کے میں اپنے جواب کو اختتام کرتا ہوں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اس حدیث کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، صحیح مسلم میں یہ حدیث موجود ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا، یہ حدیث قدسی ہے، اے ابن آدم تم سب گمراہ ہو سوائے اس کے کہ جس کو میں ہدایت دوں، مجھ سے ہدایت کا سوال کرو تاکہ میں تمہیں ہدایت دوں۔ ڈاکٹر صاحب ہم سب کو چاہیے کہ اس وقت اللہ کریم کے حضور ہاتھ پھیلا کے کہیں یا اللہ ہمیں ہدایت عطا فرما۔ پھر اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے تم سب بھوکے ہو سوائے اس کے کہ جسے میں رزق عطا کروں، مجھ سے رزق کا سوال کرو تاکہ میں تمہیں رزق عطا کروں۔ ہم سب کو چاہیے اس مہینے میں اللہ کریم سے رزق کا سوال کریں تاکہ وہ ہمیں رزق حلال میں برکت عطا فرمائے۔ اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے تم سب ننگے ہو سوائے اس کے کہ جس سے میں لباس عطا کروں۔ اللہ سے دعا کرنی چاہیے اللہ ہمیں دنیا و آخرت کا بہترین لباس عطا فرمائے۔ اللہ کریم فرماتا ہے تم سب خطا کار ہو سوائے اس کے کہ جس کو میں عافیت میں دوں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عافیت عطا فرمائے۔ اور پھر ڈاکٹر صاحب حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے اسی حدیث قدسی کا حصہ ہے کہ اگر تمہارے اگلے پچھلے زندہ مردہ خشک و تر سب اکٹھے ہو جائیں اور مجھ سے مانگنا شروع کر دیں اور پھر مانگنے کی انتہا کر دیں اور ہر ایک کو میں اس کی مانگ کے مطابق عطا کروں تو اللہ کریم فرماتا ہے میرے خزانے اتنے ہیں، ان میں اتنی کمی بھی نہیں ہوتی کہ جتنی سمندر میں سوئی ڈالی جائے اور نکالا جائے تو اس کے ناکے میں پانی کا خطرہ آتا ہے، اتنی کمی بھی میرے خزانوں میں نہیں ہوتی۔ اللہ کریم فرماتا ہے کیونکہ میں بزرگ ہوں، کیونکہ میں اکیلا ہوں، کیونکہ میں بلند شانوں والا ہوں، میری شان ہے میں کہتا ہوں کن ہو جا فیکون تو وہ ہو جایا کرتا ہے۔ قبلہ یہ بتائیے کہ بہت سی دعائیں جو ہم مانگتے ہیں وہ ہماری تمناؤں کی اور آرزوؤں کی عکاس ہوتی ہیں، اور دنیا بھر میں جو ہمارے ناظرین یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں اس اہم موضوع کی طرف یقیناً بڑا ذوق اور شوق رکھتے ہیں۔ آپ یہ فرمائیے کہ قبولیت کا، دعاؤں کی قبولیت کے لیے جو شرائط ہیں وہ کیا ہیں؟ آپ نے جیسا کہ فرمایا کہ ہر دعا جو مانگی جاتی ہے اس کو اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے، تو کیا اس کے لیے خصوصی شرائط بھی ہیں جن کو پورا کیا جائے تو دعا کی قبولیت یقینی ہو جاتی ہے؟ ڈاکٹر صاحب سب سے پہلے جو دعا کی شرائط میں ضروری ہے وہ اخلاص ہے،
کہ انسان خلوص کے ساتھ اپنے رب سے دعا مانگے، یہ یقین رکھ کے کہ ذاتی خزانوں والا وہ ہے، اخلاص سب سے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا صدقہ عطا ہوتا ہے جو ہوتا ہے۔ انسان اللہ کو اپنا معبود حقیقی مان کے، اللہ کریم کی طرف توجہ کر کے، اغیار سے توجہ ہٹا کے، اغیار سے مراد انبیاء کا تصور نہیں، اہل اللہ کا تصور نہیں، اغیار سے مراد دنیا کا تصور ہے، دنیا کا تصور انسان دل سے نکال کے اللہ کریم سے حضور کرم کی بھیک مانگے، یہ سب سے زیادہ ضروری ہے۔ پھر دوسری چیز ضروری ہے ڈاکٹر صاحب کہ جو دعا مانگ رہا ہے وہ حرام لقمے سے پرہیز کرتا ہو، رزق حرام نہ کھاتا ہو، کیونکہ رزق حرام کھانے والے کی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے ترمذی میں، حضور فرماتے ہیں 40 دن تک کوئی عبادت قبول نہیں ہوتی، تو دعا بھی عبادت ہے، 40 دن تک اس کی کوئی دعا قبول نہیں ہوگی۔ اور مسلم کی حدیث ہے، حضور فرماتے ہیں ایک شخص لمبے سفر سے آیا ہے، گرد آلود بال ہیں، بال بکھرے ہوئے ہیں، چہرے پہ غبار لگا ہوا ہے، ہاتھ اٹھا کے کہہ رہا ہے یا ربی یا ربی یا رب میری فریاد کو سن لے۔ حضور فرماتے ہیں اس کی کیسے دعا قبول ہو جب اس کا کھانا بھی حرام، پینا بھی حرام، پہننا بھی حرام، لباس بھی حرام، اور اس کی پرورش بھی حرام مال سے ہوتی ہے۔ حضور نے فرمایا اس کی کوئی دعا قبول نہیں ہوگی۔ تیسری چیز جو ضروری ہے قبولیت دعا کے لیے، جو لوازمات ہیں، اس میں یہ ضروری ہے کہ انسان توبہ استغفار کرتا ہو، یہ نہیں کہ نافرمانی پہ ڈٹا ہو اور پھر دعائیں بھی مانگ رہا ہو، توبہ استغفار کرے، اللہ سے معافی مانگے گناہوں کی، پھر دعا درجہ قبولیت پہ جلدی پہنچتی ہے۔ اور جو چوتھی اہم ترین چیز ضروری ہے کہ اللہ سے عجز و انکساری سے مانگے، رو رو کے اللہ کے حضور دعا مانگے، اللہ سے گڑ گڑا کے دعائیں مانگے۔ حضور فرماتے ہیں دعا میں جو آنکھوں سے آنسو نکلتا ہے نا، وہ اللہ کو متوجہ کرنے کا بہترین ذریعہ ہوتا ہے۔ اللہ کا فقیر بن کے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے، ایسی دعا بہت جلدی قبول ہوتی ہے۔ ڈاکٹر صاحب پانچویں چیز جو دعا کرتے ہوئے ضروری ہے وہ یہ ہو کہ انسان کا تصور غیر سے پاک ہو، انسان کی توجہ جو ہے وہ خالصتاً اللہ کی طرف ہو، اللہ کی طرف انسان کی توجہ ہو۔ ڈاکٹر صاحب چھٹی چیز جو بہت ضروری ہے وہ یہ ہے کہ انسان معلق دعا نہ مانگے، یہ نہ کہے کہ یا اللہ اگر ہو سکے تو دے دے، اگر ہو تو دے دے۔ اس بادشاہ کی بارگاہ میں کون سی کمی ہے کہ کوئی انسان اگر مگر کرے؟ جب دعا مانگے تو یقین سے مانگے کہ میں اللہ تعالیٰ سے مانگ رہا ہوں، اللہ تعالیٰ ضرور عطا فرمائے گا۔ بخاری میں حدیث موجود ہے، حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب اللہ سے دعا مانگو تو یوں نہ مانگو یا اللہ اگر ہو تو دے دے، اگر ہو سکے تو دے دے، ممکن ہو تو دے دے۔ جب اللہ سے مانگو تو یہ یقین رکھو اس کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے، وہ سب کچھ دے سکتا ہے۔ عرض کرو یا اللہ میری یہ فریاد ہے، کرم فرما، مجھے یہ عطا فرما، اللہ تعالیٰ ضرور عطا فرمائے گا، اللہ تعالیٰ ضرور عطا فرمائے گا۔ ایک اور چیز ضروری ہے کہ انسان غیر کے تصور سے پاک ہو کے اللہ کریم سے رو رو کے دعا مانگے، انکساری کے ساتھ رو رو کے گڑ گڑا کے اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگے۔ اللہ اکبر۔ اور ساتویں چیز جو بے حد ضروری ہے دعا مانگتے وقت وہ یہ ہے کہ انسان دعا نہ قبول ہونے پر اللہ کی بارگاہ میں شکوے شکایت نہ کرے، دعا کرتا جائے اللہ سے، اگر اللہ تعالیٰ عطا فرمائے تو شکر کرے، ورنہ اس پہ صبر کرے، یہ یقین کرے کہ اللہ تعالیٰ اس کو اس کے صبر پہ دنیا آخرت میں بہترین اجر عطا فرمائے گا۔ ڈاکٹر صاحب امام حاکم اس حدیث کو نقل کرتے ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک شخص قیامت کے دن اللہ کریم کی بارگاہ میں حاضر ہوگا، اللہ کریم ارشاد فرمائے گا یاد میں تو نے میرے سے ایک دعا مانگی تھی وہ قبول ہوئی؟ انسان کرے گا یا اللہ تعالیٰ بہت شکر، بالکل وہ دعا قبول ہوئی۔ اللہ کریم ارشاد فرمائے گا یاد ہے فلاں مقام پہ تو نے ایک دعا مانگی تھی وہ قبول ہوئی؟ بندہ عرض کرے گا یا اللہ تیرا شکر، بالکل قبول ہوئی۔ اللہ کریم فرمائے گا یاد ہے ایک دعا تو نے میرے سے فلاں موقع پہ مانگی تھی وہ قبول ہوئی؟ انسان سوچے گا، کہے گا نہیں یا اللہ وہ تو قبول نہ ہوئی۔ اللہ کریم فرمائے گا وہ دیکھ جنت میں، دنیا میں جو دعا قبول نہیں ہوئی تھی نا، دیکھ جنت میں نے تیرے لیے اس کو کیسے ذخیرہ کر کے رکھا تھا، جنت میں نے کتنا بڑھا کے اس کا اجر تیرے لیے رکھا تھا، تو نے اس پہ صبر کیا تھا۔ حضور فرماتے ہیں جب وہ شخص اپنی اس دعا کا اجر جو دنیا میں قبول نہیں ہوئی تھی اس کا اجر جب جنت میں دیکھے گا تو وہ شخص کہے گا کاش میری دنیا میں کوئی دعا قبول ہوتی نہیں، مجھے سارا اجر یہاں ملتا۔ کیونکہ ڈاکٹر صاحب حضور نے فرمایا کہ دنیا کی زندگی کی مثال ایک قطرے کی مانند ہے اور آخرت کی مثال ایک سمندر کی مانند ہے، ہمیں زیادہ فکر اپنی آخرت کی کرنی چاہیے۔ قبلہ بعض لوگ یہ سوچتے ہیں کہ ایک چیز تقدیر ہے کہ جو تقدیر میں لکھا جا چکا ہے صرف وہی انسان کو ملتا ہے۔ آپ یہ فرمائیے پہلے تو کہ تقدیر کیا ہے، اور دوسرا یہ بتائیے کہ کیا دعا سے تقدیر بدل سکتی ہے؟ ڈاکٹر صاحب اصطلاح شریعت میں اللہ تعالیٰ کے فیصلے کو تقدیر کہا جاتا ہے، یعنی کائنات کو بنانے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے جو اس کے لیے ٹریننگ فرمائی، جو فیصلے فرمائے اور ان کو لوح محفوظ پہ لکھ ڈالا، اس کو تقدیر کہا جاتا ہے۔ جیسے حضور نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے کائنات کو بنانے سے پہلے، دنیا کو بنانے سے 50,000 سال پہلے جو ہے وہ فیصلے فرما کے اس کو لوح محفوظ پہ لکھ دیا تھا، ان فیصلوں کو تقدیر الہی کہا جاتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب آپ نے فرمایا کہ کیا تقدیر سے دعا بدلتی ہے یا نہیں، اہم سوال ہے، اس پہ بہت لوگوں کی توجہ ہوتی ہے۔ ڈاکٹر صاحب تقدیر 3 قسم کی ہیں، 3 قسم کی تقدیریں ہیں، ایک تقدیر مبرم حقیقی، ایک تقدیر مبرم غیر حقیقی اور ایک تقدیر معلق۔
تقدیر مبرم حقیقی وہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے فیصلہ فرما لیا اور جو فیصلہ اللہ کے ہی علم میں ہے اور وہ اللہ کا اٹل فیصلہ ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہے۔ جیسے قیامت کا آنا، جیسے سورج کا نکلنا، غروب ہونا، ایسی کئی چیزیں جو تقدیر مبرم حقیقی ہیں، جو اللہ کے علم میں ہیں اور وہ کسی کے علم میں نہیں ہے، اور وہ اللہ کا ایک اٹل فیصلہ ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہے، جس کے بارے میں اللہ کریم نے ارشاد فرما دیا کہ ہمارے کہے میں، ہمارے فیصلے میں تبدیلی نہیں ہوتی۔ یہ تقدیر مبرم حقیقی ہے۔ پھر ڈاکٹر صاحب ایک تقدیر مبرم غیر حقیقی ہے جو لوح محفوظ پہ لکھی ہوتی ہے، اللہ نے لوح محفوظ پہ لکھ دیا ہے، لیکن وہ تقدیر مبرم غیر حقیقی ہے۔ اس پہ بعض بہت جو بڑے مقام پہ اولیاء ہوتے ہیں، جو بڑے مقام پہ اللہ کے مقربین ہوتے ہیں، تقدیر مبرم غیر حقیقی تک ڈاکٹر صاحب ان کی رسائی ہوتی ہے۔ بعض اولیاء کی اور بعض کاملین کی رسائی تقدیر مبرم غیر حقیقی تک ہوتی ہے، اور ان کی دعا سے اللہ تعالیٰ تقدیر مبرم غیر حقیقی جو ہے اس میں تبدیلی فرما دیتا ہے۔ اگر وہ کسی بات پہ قسم اٹھا لیں، اگر وہ کسی بات پہ اللہ کریم کے حضور گڑ گڑا کے عرض کر دیں، اگر وہ کسی بات پہ اللہ کریم کے حضور فریادیں کریں، تو اللہ تعالیٰ ان کی دعا پر تقدیر مبرم غیر حقیقی کو بدل دیتا ہے۔ جیسے حضرت سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ میری دعا سے تقدیر مبرم میں بھی تبدیلی فرما دیتا ہے، اور حضرت شیخ احمد سرہندی میرے پیر طریقت حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے حضرت غوث اعظم کو یہ مقام درجہ اولی عطا فرمایا تھا کہ اللہ ان کی دعا سے تقدیر مبرم غیر حقیقی کو بھی بدل دیتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے، آپ فرماتے ہیں، فقیر کو بھی یہ مقام و مرتبہ عطا فرمایا ہے کہ فقیر اگر کسی بات پہ اللہ کے حضور فریاد کرے، اللہ سے کرم کی بھیک مانگے، تو اللہ تعالیٰ فقیر کی دعا سے تقدیر مبرم غیر حقیقی جو ہے اس میں تبدیلی فرما دیتا ہے۔ اور یہ پریشان ہونے کی بات نہیں ہے ڈاکٹر صاحب، ترمذی میں بھی حدیث موجود ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ تقدیر سے کوئی احتیاط نہیں ہے، ہاں لیکن دعا ہے جو تقدیر کو بھی بدل دیتی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے، ترمذی میں موجود، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث امام دیرمی نے نقل کی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں بے شک قضا کے مقابلے میں دعا ہے جو دعا تکلیف کو ٹال دیتی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ تقدیر سے کوئی احتیاط نہیں ہے، لیکن یہ دعا ہے، تقدیر کو اور کوئی چیز نہیں بدل سکتی، لیکن یہ دعا ہے جو نازل ہو چکی بھی اور نازل ہونے والی تکالیف کو جو ہے وہ ٹال دیتی ہے۔ دعا میں یہ طاقت ہے۔ اور پھر ڈاکٹر صاحب ایک تقدیر معلق ہے جس میں اکثر اولیاء کی، اکثر صالحین کی، اکثر جو ہے وہ کاملین کی اور نیک بندوں کی رسائی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت سے، اولیاء کی دعا سے، ماں باپ کی خدمت سے، نیک اعمال سے اور صدقہ اور خیرات سے اس تقدیر میں بھی تبدیلی فرما دیتا ہے انسان کی دعا کے عمدہ مطابق۔ انداز میں آپ نے دعا کے فلسفے پہ بات کی ہے۔ حکیم الامت علامہ اقبال فرماتے ہیں، ناظرین، تیری دعا ہے کہ ہو آرزو تیری پوری، میری دعا ہے تیری آرزو بدل جائے۔ آخر پہ قبلہ ایک سوال میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ دعا میں وسیلہ کی کیا اہمیت ہے، جبکہ اہل اسلام میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو اس کی حقیقت سے انکار بھی کرتے ہیں؟ ڈاکٹر صاحب اللہ کریم نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اس کی طرف وسیلہ تلاش کرو۔ اب اگر یہاں کہا جائے اللہ کی طرف اللہ کو ہی وسیلہ بنا لیں تو یہ بات تو سمجھنے سے قاصر ہے۔ اگر کوئی میں نے وزیر اعظم سے ملنا ہے تو آپ کو کوئی کہے کہ وزیر اعظم سے بولو کہ وہ وزیر اعظم سے ملا دے، تو یہ بات تو سمجھ نہیں آ رہی۔ تو اللہ کی بارگاہ میں اللہ کریم نے فرمایا وسیلہ تلاش کرو، اس سے مراد اللہ کریم کی طرف وسیلہ تلاش کرنا ہے۔ اللہ اکبر۔ شیخ زید حسن قوسی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اس آیت سے توسل بالاعمال اور توسل بالاشخاص دونوں کا جواز مل رہا ہے کہ اعمال، نیک اعمال کا توسل بھی مانگا جا سکتا ہے اللہ کی بارگاہ میں، اور اشخاص، شخصیات کا توسل بھی مانگا جا سکتا ہے، اور شخصیات کے توسل میں جو سب سے مضبوط اور سب سے بڑا اور سب سے مجرب وسیلہ ہوگا وہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وسیلہ ہوگا۔ ڈاکٹر صاحب اعمال کے توسل میں تو بخاری کی وہ حدیث بھی موجود ہے کہ وہ جو لوگ غار میں تھے، بجلی گر رہی تھی، پناہ لینے کے لیے غار میں گئے، دروازہ ایک پتھر آیا اس سے بند ہو گیا، تو ان تینوں نے اپنے نیک اعمال کا وسیلہ پیش کیا، تفصیل سے بیان کرنے کا وقت نہیں، نیک اعمال کا وسیلہ پیش کیا، جس کی وجہ سے بخاری کی حدیث کے مطابق ان اعمال کے وسیلے کی وجہ سے ان کا کام بن گیا۔ ڈاکٹر صاحب امام علوسی تفسیر رول معنی میں اس آیت کی تفسیر میں کہتے ہیں وابتغوا الیہ الوسیلہ، اس کی تفسیر بیان کرتے ہوئے امام علوسی رول معنی میں کہتے ہیں کہ اس آیت کو دیکھنے کے بعد اور تمام دلائل و شواہد کا ملاحظہ کرنے کے بعد میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ اللہ کریم کی بارگاہ میں حضور علیہ السلام کا وسیلہ پیش کیا جا سکتا ہے، اور یہ کہا جا سکتا ہے یا اللہ نبی آخر الزمان کا وسیلہ پیش کر کے عرض کر
کرتا ہوں مجھ پر رحم فرما۔ اور ڈاکٹر صاحب دعا میں وسیلہ یہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود سکھایا ہے۔ ڈاکٹر صاحب ترمذی میں حدیث موجود ہے اور امام ترمذی کہتے ہیں ھذا حدیث حسن صحیح۔ ایک نابینا صحابی حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا، عرض کی یا رسول اللہ آنکھ چاہیے، آنکھیں نہیں ہیں۔ حضور نے فرمایا گھر جاؤ اور اس انداز میں دعا کرو کہ یا اللہ تیری بارگاہ میں تیرے حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ پیش کر کے عرض کرتا ہوں جو نبی رحمت ہیں، اور پھر اللہ کی بارگاہ میں اپنی عرض کرو۔ اور پھر ترمذی حدیث نقل کر رہے ہیں، حضور نے فرمایا مجھے مخاطب کرو اپنے گھر جا کے اور کہو یا رسول اللہ آپ کا وسیلہ پیش کر کے میں نے اللہ سے عرض کر دی ہے، آپ اللہ کی بارگاہ میں میری سفارش کریں۔ امام ترمذی حدیث نقل کرتے ہیں، صحابہ کہتے ہیں وہی شخص تھوڑی دیر بعد مجلس میں واپس آیا، اللہ اس کو بینائی عطا کر چکا تھا۔ ڈاکٹر صاحب ایک جملے پہ اپنی بات ختم کروں گا، اس آیت اور ان حدیث سے پتہ چلا اور دیگر کئی دلائل ہمارے پاس اس بات کے موجود ہیں کہ وسیلہ مصطفیٰ مانگنا صرف جائز نہیں، وسیلہ مصطفیٰ مانگنا فرض ہے، ضروری ہے، اس کے بغیر کام بن ہی نہیں سکتا۔ بہت بہت شکریہ قبلہ پیر محمد حسان حسیب الرحمان آپ کا کہ آپ نے آج دعا کے فلسفے کو بہت وضاحت کے ساتھ بیان کیا، اور ناظرین کرام وسیلہ کی اہمیت بھی آپ نے جانی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ درود پاک پڑھ کے دعا مانگی جائے اور دعا کے بعد بھی درود پاک پڑھا جائے تو جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وسیلہ دعا کی قبولیت کا ضامن بن جاتا ہے۔ پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا، اپنے میزبان ڈاکٹر اطہر قسیم کو اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔